काले बिल्ले, अगर मैं गिरी ना तो याद रखना, मैंने तुम्हें छोड़ना नहीं है। वो इसकी कमर के गिर्द अपनी पकड़ को मजीद मजबूत करते, आंखों में आंखें डाल घुराते हुए धमकी आमेज लहजे में गोया हुई, चाहता तो मैं भी यही हूँ कि तुम मुझे छोड़ो ना, तो ट्राई करूं क्या? वो शरारत से कहता फौरन ही अपने हाथ छोड़कर अपने वजूद के नीचे की जानिब ढालकर उसे गिराने लगा। आमन डर के मारे मुकाबिल हलक के बल चीखी, साथ साथ मजीद उसकी कमर की शर्ट को जकड़ा जो उसके हाथ से अब फिसलती मालूम हो रही थी। मुझे नीचे उतरने दो, मैं खुद चली जाऊंगी। ना, साथ चलेंगे चाहे कितना ही मुश्किल रास्ता हो। वो मुस्कुराकर कहता, आहिस्ता आहिस्ता एक एक कदम लेने लगा। ये तुम्हारे साथ चलने में मुश्किल व तकलीफ, डर सिर्फ मेरे हिस्से में ही क्यों आ रहा है? वो झिंझिलाकर चीखी, तुम महसूस नहीं कर रही, वरना साथ चलने में मैं ज्यादा तकलीफ, मुश्किल और डर में हूँ, क्योंकि तुम्हारे जिम्मे सिर्फ तुम्हारी जान है, जबकि मेरे जिम्मे अपनी जान और अपनी जान की जान है। मुकाबिल की बिलोरी आंखों में तकते मोहब्बत से चूड़ लहजे में गोया हुआ, वेलकम टू अवर चैनल नॉवेल्स बाय हुस्न कमल। अस्सलाम वालेकुम लिसनर, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग सब खैरियत से होंगे, मजे में होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे लाइफ को। तो आप लोगों को भी इंतजार होगा यकीनन शिद्दत से वफाई यार की किस नंबर 39 के, मतलब 39 तो कब से चल रही है, लास्ट पार्ट का पार्ट 3। अभी भी पार्ट 3 है, यानी लास्ट पार्ट नहीं है ये, इसके बाद आगे भी जारी होगी मुझे लग रहा है। चले जी, आइए पढ़ते हैं, मजे करते हैं, स्टार्ट करते हैं। काले बिल्ले, वो लाउंज में सोफे पर बैठा फोन पर किसी से बात कर रहा था जब वो बच्चों की तरह आकर उसे पुकारने लगी। आमन फौरन ही उसकी जानिब मतवजा हुआ था, लेकिन कुछ कह पाता इससे कबल ही वो उसके सीने से आ लगी, बच्चों की तरह बिल्कुल उससे चिपक कर गोद में बैठ गई। नहीं, आप मना कर दें, मैं खुद चेक करूंगा पहले। उसने फोन पर बात कंटिन्यू रखी, लेकिन साथ साथ अब उसका दूसरा हाथ धोनी की कमर को नरमी से सहला रहा था। औरत कितनी ही बड़ी और कामयाब हो जाए, वो अपने मोहब्बत करने वाले शौहर के सामने ऐसे ही बन के रहना चाहती है जैसे कोई बच्चा, जिसका ख्याल रखा जाए, जिसके नाज उठाए जाए, जिसका लाड किया जाए। धोनी को आदत थी उसके काम करती प्रोफाइल देखने की, लेकिन जब वो घर में होता था तो धोनी गिलू की तरह उससे चिपक जाती थी, कुछ ना कुछ करके उसकी तवज्जो अपनी जाने मबजूल करती रहती थी, जैसे उस लम्हे बिल्ली के बच्चे की तरह उसके ब्रांडेड शर्ट से अपनी नाक रगड़ रही थी। क्या? आमन उसकी जानिब मतवजा हुआ। धोनी ने फौरन ही अपना गाल आगे कर दिया था, जिस पर वो मुस्कुराकर उसे नरमी से चूमता वापस अपने फोन पर लग गया। आमन, क्या हम बच्चा अडॉप्ट करें? आमन अभी कॉल से फारिग हुआ ही था कि उसने संजीदगी से इस्तफसार किया। हवेली में मरियम और जवेरिया के साथ उसका दिन गुजर ही जाता था, लेकिन आमन के साथ अकेले इस मेंशन में रहने के सबब वो 2 दिन में ही बोर हो गई थी। शादी को 4 साल गुजर चुके थे, मगर उसे औलाद की खुशी नसीब नहीं हुई। किस बात की इतनी जल्दबाजी है? आमन को लगा वो जल्दबाजी कर रही है इस मामले में। 4 साल बहुत होते हैं, उसने फौरन ही जताया। आमन की जिंदगी इतनी बिजी थी कि शायद उसे एहसास ना होता हो, लेकिन धोनी को बहुत होता था, खास तौर पर तब जब वो सबके बच्चों को खेलते देखती थी। तो हम डॉक्टर को चेकअप करा देंगे, ठीक है? मुकाबिल ने जैसे हल निकाला। कुछ भी तो नहीं होता डॉक्टर को चेकअप कराने से, वो टेस्ट करवाएंगी और फिर वही नॉर्मल रिपोर्ट। धोनी ने खासा झिंझला कर कहा, वो 1-2 बार पहले भी टेस्ट करवा चुकी थी, हर चीज बिल्कुल ठीक थी, लेकिन उसके बावजूद वो प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही थी। डॉक्टर ने उससे कहा था कि अपने शौहर का भी टेस्ट करवाए, लेकिन उसकी हिम्मत ही नहीं हुई आमन से इस बात को करने की। वो वाकिफ थी आमन कभी भी टेस्ट करवाने के लिए नहीं मानेगा, बल्कि उल्टा अपनी मर्दानगी पे ले जाएगा और मामलात बिगड़ जाएंगे उनके दरमियान। इसलिए उसने आमन से इस बात के मुतालिक कभी कहा ही नहीं। अगर अल्लाह ने हमें औलाद देनी है तो वो हमें दे देगा, तुम्हारे परेशान होने या जल्दबाजी मचाने से कुछ नहीं होगा। वो हसीन नौजवान समझाने वाले अंदाज में गोया हुआ। मैं परेशान नहीं हो रही, मैं सिर्फ अपनी तन्हाई का साथी चाहती हूँ। मेरे होते तन्हा कैसे हो गई तुम? हासा खफगी से इस्तफसार किया। कहाँ हो तुम? 2 दिन से बोर हो रही हूँ मैं, और तुम्हारे पास 1 मिनट नहीं है मुझे देने के लिए। अभी वो बोल ही रही थी कि आमन का सेल फिर रिंग हुआ। दफा करो, वो नाराजगी से कहती फौरन ही उसके पास से हटने लगी। इसे यूं हटता देख मुकाबिल ने बगैर देखे कि कॉल किसकी है डिस्कनेक्ट की, और सेल एरोप्लेन मोड पर डाल दिया और दूसरे हाथ से उसकी कमर पर हाथ रखकर उसे रोका। अब कोई कॉल नहीं। बोलो, क्या बोल रही थी? नरमी से उसकी थोड़ी को पकड़कर ऊंचा कर अपनी आंखों में झांकने पर मजबूर करते नरमी से पूछा। वो अच्छे से वाकिफ थी कि आमन के लिए उसकी कॉल्स कितनी इंपॉर्टेंट होती है, उसके बावजूद उसने अपना सेल एरोप्लेन मोड पर किया। ये देख उसकी नाराजगी अज खुद कम हुई।
آمن تم مجھے زیادہ سے زیادہ اپنا 1 یا 2 دن دے سکتے ہو، پھر کیا وہی بوریت، وہی اکیلا پن. اس لیے میں چاہتی ہوں کہ ہم بچہ اڈاپٹ کر لیں. بچہ اڈاپٹ کرنا کوئی کھیل نہیں ہے، ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے. پھر شرعی مسائل الگ. اگر لڑکا لے کر پالتے ہیں تو اس کے بالغ ہوتے ہی تمہارا اس سے پردہ فرض ہو جائے گا، اور لڑکی لے کر پالتے ہیں تو اس کے بالغ ہوتے ہی میرا اس سے پردہ فرض ہو جائے گا. تم سمجھ بھی رہی ہو باتوں کی نوعیت کو. وہ کسی صورت راضی نہیں تھا اس کے اس فیصلے پر. چلو ایک کام کرتے ہیں، تمہیں بوریت ہو رہی ہے نا، ہم ویسے بھی اب گاؤں سے نکل آئے، میں تمہیں یہاں کی یونیورسٹی میں داخلہ دلوا دیتا ہوں. تم واپس اپنی پڑھائی کنٹینیو کرو جہاں سے تم نے چھوڑی تھی. اور ابھی وہ بول ہی رہا تھا کہ زونی تیزی سے بولی، آمن بخش میں بھی انسان ہوں، ہر انسان کے جذبات اور احساسات ہوتے ہیں جو بدلتے ہیں وقت کے ساتھ، خواہشات ہوتی ہیں جو وقت کے ساتھ ساتھ نئے رنگ لیتی ہیں. جب میں پڑھنا چاہتی تھی تو تم نے مجھے پڑھنے نہیں دیا، اب پڑھنے کی وہ امنگ نہیں بچی مجھ میں. 3 سال بہت ہوتے ہیں، مجھے تو یاد بھی نہیں رہا ہے کچھ. اب مجھے بچے کی خواہش ہے، پڑھنے کی نہیں. یہ اتنی سی بات کیوں نہیں سمجھ آ رہی تمہیں؟ خواہشات، احساسات، جذبات، ہر چیز وقت کے ساتھ بدلتی ہے. ضروری نہیں کہ ایک وقت اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں اور آپ کی فیلڈ آپ کا پیشن ہے اور روشن مستقبل کی سوچ ہی آپ کے ہر وقت ذہن پر سوار رہتی ہے تو آگے جا کر بھی ایسا ہی ہو. نہیں، وقت بدلتا ہے، جذبات بدلتے ہیں، احساسات بدلتے ہیں، اور پھر ہمارے لیے وہ چیز جو کبھی بہت انمول ہوا کرتی تھی، جو ہماری زندگی جینے کا مقصد تھی، وہ بے مول سی ہو جاتی ہے. تم تو ایسے مجھ پہ بگڑ رہی ہو جیسے یہ سب میرے اختیار میں. بچہ اڈاپٹ کرنا تو ہے نا، دو بدو گویا ہوئی. اللہ ہمیں اولاد دے دے گا. سمجھانے کی پھر کوشش کی، امید دلانے کی پھر صحیح کی، اور نہ دی تو دنیا میں ایسے بہت سے کپل ہیں جن کی اولاد نہیں ہوتی اور وہ بچہ اڈاپٹ کر لیتے ہیں. ہم پہلے نہیں ہوں گے دنیا میں ایسا کرنے والے. اچھا یہ باتیں چھوڑو، میں تمہیں گھما کر لاتا ہوں، چلو. ویسے بھی تم نے ابھی تک اسلام آباد نہیں دیکھا. آمن دیکھ چکا تھا، مقابل بہت سنجیدہ ہو چکی تھی اس مسئلے کو لے کر، اس لیے اس نے اس موضوع کو ابھی بحث کرنے کے قابل نہ سمجھتے ہوئے گل کر دیا اور یکدم نیا موضوع شروع کیا. جب آمن زونی اسے گور کر دیکھنے لگی تھی، کیا زیادہ خوبصورت لگ رہا ہوں آج؟ نہایت پلے فل انداز میں پوچھا. تم میری کسی بات کو کبھی سیریس کیوں نہیں لیتے؟ خفگی بلوری آنکھوں میں سجائے منہ بسور کر استفسار کیا. اف، شکوے شکایت نے وقت ضائع نہ کرو میری جان، یہ بہت قیمتی ہے. آنکھوں میں شوخی بھرے اس کے گال کو نرمی سے چومتا اس کے نازک وجود کے گرد اپنا حصار مضبوط کر آہستگی سے اسے لے کر کھڑا ہوا. زونی کو اندازہ نہیں تھا وہ اچانک کھڑا ہو جائے گا. اس کے یوں اچانک کھڑے ہونے پر وہ حلق کیول چیخنے لگی. آمن میں گر جاؤں گی، میں گرنے دوں گا تب نہ، بس تھام کے رکھو مجھے، وہ پورے اعتمادی سے کہتا اسے لے کر کمرے کی جانب بڑھنے لگا. کالے بلے، اگر میں گری نا تو یاد رکھنا میں نے تمہیں چھوڑنا نہیں ہے. وہ اس کی کمر کے گرد اپنی پکڑ کو مزید مضبوط کرتے آنکھوں میں آنکھیں ڈال غراتے ہوئے دھمکی آمیز لہجے میں گویا ہوئی. چاہتا تو میں بھی یہی ہوں کہ تم مجھے چھوڑو نا، تو ٹرائی کروں کیا؟ وہ شرارت سے کہتا فوراً ہی اپنی ہاتھ چھوڑ کر اپنے وجود کو نیچے کی جانب ڈال کر اسے گرانے لگا. آمن ڈر کے مارے مقابل حلق کے بل چیخی، ساتھ ساتھ مزید اس کی کمر کی شرٹ کو جکڑا جو اس کے ہاتھ سے اب پھسلتی معلوم ہو رہی تھی. مجھے نیچے اترنے دو، میں خود چلی جاؤں گی. نہ ساتھ چلیں گے چاہے کتنا ہی مشکل راستہ ہو، وہ مسکرا کر کہتا. آہستہ آہستہ ایک ایک قدم لینے لگا. کہ تمہارے ساتھ چلنے میں مشکل، تکلیف، ڈر صرف میرے حصے میں ہی کیوں آ رہا ہے؟ وہ جھنجھلا کر چیخی. تم محسوس نہیں کر رہی، ورنہ ساتھ چلنے میں زیادہ تکلیف، مشکل اور ڈر میں ہوں، کیونکہ تمہارے ذمہ صرف تمہاری جان ہے، جبکہ میرے ذمہ اپنی جان اور اپنی جان کی جان ہے. مقابل کی بلوری آنکھوں میں تکتے محبت سے چوڑ لہجے میں گویا ہوا. او، ابھی اس نے ہونٹوں کو گول کر کے اتنا ہی ریئیکشن دیا تھا کہ اچانک آمن اپنے ہاتھ ساتھ لے کر اسے بیڈ پر گرا. مانا نرم بیڈ کے سبب اسے لگی نہیں تھی، لیکن اچانک گرنے کی وجہ سے وہ بے ساختہ چیخی. مجھے نہیں لگتا ہمیں باہر جانا چاہیے. مجھے ہارڈ ورک کی سخت ضرورت ہے. مجھے لگتا ہے اس کی قربت، اس کی میٹھی مہک، اس کے خوبصورت ہونٹ دیکھنے کے بعد وہ نوجوان تیزی سے اپنا ارادہ بدل گیا. معینے انداز میں کہتا وہ شوخی سے اس پر جھکتا چلا گیا بغیر اسے احتجاج کرنے کا موقع دیے. اگلا سین. امن، تم مجھے شروع سے پسند کرتے تھے نا؟ اس نوجوان کی باہوں کے حصار میں جکڑے اس کی بند آنکھوں کو تکتے تجسس سے استفسار کیا. بالکل بھی نہیں. آنکھیں کھول کر مقابل کی جانب دیکھ سپاٹ سے لہجے میں جواب دیا. جھوٹ. مجھے اکثر محسوس ہوتا تھا تم مجھے ہی دیکھتے رہتے تھے. اس نے آمن کی بات پہ ذرا اعتبار نہیں کیا تھا.
میں گھر کا بڑا بیٹا تھا اور تم ہمیشہ الٹی سیدھی حرکتیں کرتی رہتی تھی، اس لیے میں دھیان رکھنے کے لیے تم پہ نظر رکھتا تھا۔ مقابل فوراً ہی سنجیدگی سے گویا ہوا، تو پھر محبت کب ہوئی؟ اس کے سوال پر وہ ایک گہری آہ بھر کر اس کے خوبصورت گلابی ہونٹوں کو تکنے لگا۔ بس تھا ایک لمحہ، دل مانو بھرتا ہی نہ ہو اس لمحے کی خواہش میں مچلنے سے۔ اس خواہش کو وہ نہ جانے کتنی بار پوری کر چکا تھا ان 4 سال میں، لیکن اس کے باوجود وہ اپنے دل کو ہمیشہ ہی اس خواہش اور طلب کے پیچھے پاگل پاتا تھا۔ وہ نشے کی مانند تھی، اس کے لیے جتنا کرتا تھا اتنا ہی اور کی طلب بڑھتی تھی۔ بس ایک لمحہ، جیسے زونی کو یقین نہ آیا ہو۔ ہاں بس ایک لمحہ، اس نے محبت سے چور لہجے میں مسکراتے ہوئے اقرار کیا۔ جہاں پوری زندگی ساتھ رہے اور اسے محبت نہیں ہوئی، وہاں بھلا ایک لمحے میں ایسا کیا خاص تھا؟ اب زونی یہی سوچ رہی تھی۔ اور تھا کیا اس ایک لمحے میں؟ خاصا اشتیاق اور تجسس سے استفسار کیا۔ چھوڑو، تم مجھے تھڑکی کہوگی۔ وہ بالکل بھی نہیں شیئر کرنا چاہتا تھا اس لمحے کو، اس کی جانب کروٹ لے کر مسکرا کر کہا، بس کر دو، میں اچھے سے جانتی ہوں تم کتنے تھڑکی رہے ہو۔ تم شادی سے پہلے بھی مجھے کس کرنے والے تھے، وہ تو میری امی آ گئی تھی، اس لیے یہ شرافت کا لبادہ میرے سامنے نہ ہی اوڑھو تو بہتر ہے۔ چلو جلدی سے بتاؤ۔ جواب جانے بغیر زونی اسے کسی صورت نہیں چھوڑنے والی تھی۔ چھوٹی آنکھوں سے بغور اسے گھورتی تفتیشی انداز میں گویا ہوئی، وہی تو لمحہ تھا، وہ جب کس کرنے والے تھے؟ اندازن استفسار کیا۔ نہیں، وہ ایک لمحے کی دوری جو نہیں پار ہو سکی تھی، کر لیتا تو شاید کبھی پتہ ہی نہیں چلتا کہ تم سے محبت ہے۔ نہیں کر سکا، اس لیے تو خلش رہ گئی، اور وہ خلش ہی طلب بنی، ایسی طلب جو کب محبت میں بدلی مجھے خود خبر نہیں۔ تم شاید یقین نہ کرو، لیکن میرا ذہن اور دل ہمیشہ اسی طلب میں جیتے تھے اور جیتے ہیں۔ کچھ چیزوں میں مانو سکون پوشیدہ ہو انسان کے لیے، اور میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے میرا سکون میری شریک حیات نے پوشیدہ کیا، اور اس کے لیے میں اپنے رب کا جتنا شکر ادا کرتا ہوں اتنا ہی کم لگتا ہے۔ اس کی گھنی زلفوں کو کان کے پیچھے کر، بالوں میں انگلیاں الجھا کر، اپنے انگوٹھے کو اس کی گلابی ہونٹوں پر نرمی سے پھیرتے، بلوری آنکھوں کو گہری بولتی آنکھوں سے تکتے، رومانی اور بھرائی ہوئی آواز میں گویا ہوا، اور اگر کبھی یہ سکون تمہیں کہیں اور مہیا ہو گیا تو، کسی اور کی طلب مجھ سے زیادہ لگ گئی تو، کبھی کبھار خوشی اتنی زیادہ ہوتی ہے انسان کے دامن میں کہ اسے اس خوشی سے بھی ڈر لگنے لگتا ہے کہ کہیں اس سے یہ چھین نہ جائے، کہیں دور نہ ہو جائے۔ ممکن ہی نہیں، میں نے اپنے دل کو تمہارے لیے کتے کی مانند وفادار پایا ہے، ایسا وفادار کہ یہ میری بھی نہیں سنتا۔ جب میں نے تمہیں گھر سے نکالا تھا اور تم بارش میں باہر سوئی تھی، اس پوری رات میرا دل تمہارے لیے مجھ سے لڑتا رہا، اور میں بار بار اسے سمجھاتا رہا کہ تم نے مجھ سے وفا نہیں کی تو مجھ پہ بھی اب لازم نہیں رہا وفا، لیکن یہ دل تو جیسے وفائی یار میں پاگل ہو، اس سے عوض اور بدل کے قانون سمجھ نہیں آتے۔ یہ بے لوث چاہتا ہے تمہیں، اور بے لوث تمہارے لیے وفادار ہے۔ اس کی پیشانی کو نرمی سے چومتے ہوئے ایک ایک لفظ جتا جتا کر گویا ہوا۔ اگلا سین۔ تو آپ کہنا کیا چاہ رہے ہیں؟ کیا آپ آمن بخش کو سب کچھ دینے والے ہیں؟ شاہین بیگم اپنے شوہر کی جانب مخاطب ہو کر پریشان ہو کر پوچھنے لگی۔ اور کوئی چارہ بھی تو نہیں؟ پہلی بار ابراہیم بخش کے لہجے میں بے بسی تھی۔ کیوں نہیں ہے؟ آپ فیض بخش کو دے دیں، وہ سنبھال لے گا، مجھے یقین ہے اس پہ ابھی تک ذمہ داری نہیں پڑی، اس لیے اتنا لاپرواہ بنا گھومتا ہے۔ وہ گھر کا بڑا بیٹا ہے، آمن کا باپ ہے، وہ سب سنبھال لے گا، آپ دیکھیے گا۔ شاہین بیگم کو راج پاٹ کی عادت ہو گئی تھی، جب تک ان کی نظر میں آمن کنوارا تھا انہیں کوئی پریشانی نہیں تھی اس کے سرپنچ بننے سے، لیکن اب انہیں علم تھا کہ اس کی شادی ہو چکی ہے اور اس کی بیوی کوئی سیدھی سادی لڑکی نہیں جس پر وہ آرام سے بیٹھ کر حکومت کر لیں، بلکہ زنیشا بخش چودھری ہے، انہی کی پوتی، جو دن میں تارے دکھانا جانتی ہے۔ اگر آمن سرپنچ بنا تو یقیناً حویلی کی چودھرائن زونی بن جائے گی، وہ اقصیٰ کی بیٹی کے آگے جھکنے سے پہلے مر نہ جائیں۔ فیض بخش کا تو نام نہ لو تم، شہر کی 3 سے 4 فیکٹریاں بیچ کے کھا گیا ہے وہ، اس کے ہاتھ میں کچھ بھی دینا اپنے پاؤں پر خود کلہاڑی مارنے کے متراتے ہوئے۔ احسن کو ہم نے ہی پیسے کھلا کھلا کر ڈگریاں دلوائی ہیں، وہ چلائے گا کاروبار کو۔ ایک فہیم تھا جو تھوڑا قابل تھا، لیکن وہ بھی جا کے آمن کے ساتھ مل گیا، غصے سے لال پیلے ہوتے، نہ جانے کیسے بیٹے جنے ہیں تو نے، ایک بھی کام کا نہیں۔ ابراہیم بخش مقابل پر بگڑنے کو تھے۔ ویسے تو بڑی مونچھوں کو تاؤ دے کر میرے بیٹے کیا کرتے تھے، آج ان نکموں کو میرے سر پہ مار رہے ہو؟ وہ فوراً ہی ایک ہاتھ کمر پر ٹکا کر لڑنے والے انداز میں گویا ہوئی۔ ساری غلطی تمہاری ہے، گاؤں میں کسی کو نہیں پتا تھا زونی بھاگی ہے، چپ چاپ زونی اور آمن کا نکاح کرا دیتے اور سب صحیح ہو جاتا، آمن کبھی بغاوت پہ نہ اترتا، لیکن تم نے مجھے زونی اور آمن کا نکاح کرانے سے منع کیا۔ اب دیکھو کیا وقت دیکھنا پڑ رہا ہے ہمیں، آمن زونی کی خاطر گلے کو آ گیا ہمارے،
ابراہیم بخش اپنی جگہ سے کھڑے ہو کر ان کے روبرو آ کر غضبناک ہو کر چیخنے لگے، مجھے کیا پتا تمہارا پوتا اتنی الٹی کھوپڑی کا نکلے گا؟ مرد کو تو صرف عورت کا جسم چاہیے ہوتا ہے، وہ تو دے دیا تھا ہم نے اسے، پتہ نہیں اس الٹی کھوپڑی کو کیا سوجی کے نکاح بھی کر لیا، اور اب چاہتا ہے کہ ہمارے سروں پہ لا کے اس سے بٹھا دے۔ غلطی ساری ہماری ہے، ہمیں تمہاری باتوں میں نہیں آنا چاہیے تھا، تم عورتیں ہوتی ہی ناقص العقل ہو، ہر مرد کو ایک ہی لکڑی سے ہانکنے والی۔ وہ الٹی کھوپڑی نہیں ہے، وہ شروع سے ہی زونی کے لیے وفادار ہے، اتنا وفادار کہ ایک عورت کو کمرے میں رکھ کے اسے چھوا نہیں، الٹا اسے اپنی بہن بنا کے رکھا اور آخر میں شہروز سے بیاہ دیا۔ ایسا نہیں تھا کہ ابراہیم بخش نہیں جانتے تھے کہ شہروز اور عافیہ کی شادی ہوئی ہے، انہیں بانو نے خود بتایا تھا تاکہ وہ کوئی ایکشن لے شادی کے خلاف، چونکہ بانو کو لگتا تھا کہ وہ عافیہ ہے جس کی وجہ سے اس کے بیٹے نے اسے واپس حویلی میں چھوڑا، لیکن ابراہیم بخش آمن کو نہیں چھیڑنا چاہتے تھے۔ آمن ان کے نزدیک سویا ہوا شیر تھا جسے جگانا سوائے بے وقوفی کے اور کچھ نہ تھا، جب جب وہ دل لگا کر ان کے کاروبار کو سنبھال رہا تھا دن رات، تو پھر کیا ضرورت تھی انہیں اس نوجوان سے کسی بھی قسم کا کوئی پنگا لینے کی؟ اس لیے ایسا ظاہر کیا کہ انہیں کچھ علم ہی نہ ہو اس متعلق۔ آدمی بھی بڑا تیز ہوتا ہے، باپ داداؤں کے رسم و رواج بھی وہ نبھاتا ہے جس میں اس کا فائدہ ہو فقط۔ ہاں ہاں، ساری غلطی میری ہے، سارا وبال میرے سر پہ ڈال دے اب تو، وہ غصے سے سرخ ہوتے چہرے کے ساتھ کہتی کمرے سے نکل گئی۔ جب وہ نیچے سیڑھیوں سے اتر رہی تھی تو ان کی نظر جویریہ پر گئی جو سیڑھیوں پر کھیلتی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ اس بچی کو کھیلتے دیکھ جیسے آگ لگ گئی ہو سینے میں، تیش کے عالم میں انہوں نے اسے سیڑھیوں سے پھینکنے کی نیت سے پیچھے سے لات ماری۔ وہ اپنے جلاب میں ہر حد پار وہ اپنے جلاد پن میں ہر حد پار کر گئی تھی۔ آج یہ بھی خیال نہ کیا کہ وہ ننھی سی بچی کتنی بری طرح گرے گی، لیکن جس لمحے انہوں نے لات ماری عین اسی وقت جویریہ اپنے کھیل میں مگن ایک سیڑھی اتر گئی اور اچانک ہی شاہین بیگم کا پاؤں سلپ ہو گیا جس پر وہ جمے کھڑی تھی۔ اگلے ہی پل وہ سیڑھیوں سے لڑکتی ہوئی نیچے تک آئی، سیڑھیوں پر لگے ٹائلز کا کونا ان کے سر پر ٹکرایا اور سر سے خون بہنے لگا۔ انہوں نے اپنی تکلیف کو خود محسوس کیا تھا، اتنا ہوش تھا انہیں۔ جویریہ کیونکہ بچی تھی تو خون کو دیکھ کر ڈر گئی اور زور زور سے چیخ چیخ کے رونے لگی، جس کی آواز پر ملازمین اسے دیکھنے آئے۔ جب ملازمین نے شاہین بیگم کو اپنے ہی خون میں لت پت فرش پر پڑا دیکھا تو فوراً ہی شور مچا دیا۔ 2 پل کی زندگی کا اعتبار نہیں اور تیاری 100 برس کی کیے بیٹھے ہیں ہم نادا۔ اگلا سین، شاہین بیگم کا ذہن کام کر رہا تھا جبکہ باقی جسمانی اعضاء سن پڑ چکے تھے۔ وہ بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی جب انہیں شمیم بیگم اپنے بیڈ کے پاس آتی نظر آئیں۔ تو نے میری پوتی کو مارنے کی کوشش کی؟ تجھے کیا لگتا ہے میں نہیں جانتی تو کس طرح گری ہے؟ ایسی بھی کیا نفرت اور ذات سے کہ تو نے اس کی کم عمری کا بھی لحاظ نہ کیا، جبکہ تو خود ایک عورت ہے۔ اگر میری پوتی کو آج کچھ ہو جاتا نا تو یقین جان میں تیرا سینہ چیر دیتی۔ شمیم بیگم شروع میں تو جویریہ کو بالکل بھی پیار نہیں کرتی تھی، لیکن اپنے بیٹے کی محبت میں انہیں اپنی پوتی بھی پیاری لگنے لگی اور وقت کے ساتھ ساتھ جویریہ نے بھی ان کے دل میں گھر کر لیا۔ اب وہ اپنی پوتی پر جان چھڑکتی تھی۔ شاہین بیگم نے جب جویریہ کو لات مارنے کی کوشش کی تب شمیم بیگم وہیں موجود تھی۔ وہ اپنی پوتی کو بچانے کے لیے بھاگی ہی تھی کہ انہوں نے دیکھا کہ بجائے ان کی پوتی کے گرنے کے خود شاہین لڑک گئی۔ یاد ہے تجھے اماں، تو نے ایک بار کومل سے کیا کہا تھا؟ بس شمیم بیگم کا اتنا کہنا تھا کہ شاہین بیگم کی آنکھیں حیرت اور خوف سے پھیلی، وہ ہلنا چاہتی تھی، بھاگنا چاہتی تھی، مگر ان کا جسم ان کا ساتھ نہیں دے رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں اس لمحے جو خوف ابھرا تھا اپنی جان کو لے کر، وہ بالکل ویسا ہی تھا جیسے شمیم بیگم نے کومل کی آنکھوں میں دیکھا تھا۔ تو نے کہا تھا بہت جی لیا تو نے، اب سکون سے مر جا۔ آج میں تجھے کہتی ہوں بہت جی لیا اماں تو نے، اب سکون سے مر جا۔ بس اتنا کہتے ہی انہوں نے تکیہ اٹھا کر ان کے منہ پر رکھ کر سانس گھوٹنا شروع کر دیا۔ بس کچھ منٹ بعد ہی شاہین بیگم کے ہاتھ لٹک گئے نیچے کی جانب۔ شمیم بیگم نے فوراً ہی ان کی ناک کے نیچے انگلی لگائی۔ جب مطمئن ہوئی کہ اب سانس نہیں لے رہی تو چادر ان کے منہ تک اڑا دی اور زور زور سے واویلا کرنا شروع کر دیا، اپنے سینے پر ہاتھ مارتے ہوئے۔ ہائے مر گئی اماں، ہائے مر گئی اماں، ہائے میرے اللہ، ہائے میری اماں مر گئی۔ ان کے واویلا کرتے ہی شامیر اور شہروز جو باہر ہی کھڑے تھے فوراً اندر آئے۔ شاہین بیگم کا خون بہت تیزی سے نکل رہا تھا، اس لیے شامیر، شہروز اور شمیم بیگم انہیں جلد بازی میں گاڑی میں بٹھا کر لے آئے تھے۔ باقی سب ابھی ہسپتال کی جانب آ ہی رہے تھے جب انہیں شاہین بیگم کے انتقال کی خبر پہنچی۔ اگلا سین، شاہین بیگم کی اچانک موت نے جیسے زونی کے جملوں کو ابراہیم بخش کے دل و دماغ میں دوام بخشا۔ بس کر دادا، قبر میں پاؤں لٹکے تیرے غلاظت کو پیٹ میں لیے تو زمین پہ اکڑ کے کس بات پہ چلتا ہے؟ کیا بھول گیا کہ تجھے ایک دن موت آنی ہے؟
خود کو خدا نہ سمجھ اور یہ نہ سمجھ کہ تو زندگی بھر یہاں زندہ رہ کر حکومت کر سکے گا. کیا بھول گیا فرعون کے انجام کو؟ ڈر میرے خدا سے، ڈر ان لڑکیوں کی بد دعاؤں سے جو تیرا دامن پکڑ لیں گی روز محشر، جن کی جانوں پہ تو نے ناحق ظلم کیا. کیا تو نے نہیں پڑھا قرآن میں کہ عورتوں کے معاملے میں خدا سے ڈرو؟ ڈر میرے خدا سے ظالم، ڈر، ڈر اس خدا سے جس کی لاٹھی بے آواز ہے. کیا تو نے نہیں جانا نمرود کے حشر کو جو ایک مچھر سے ہلاک ہوا؟ اب اس کے جملے روح کو ہر وقت جھنجھوڑتے معلوم ہوتے. وہ ظاہر نہیں کرتے تھے لوگوں کے سامنے، لیکن اکیلے میں اب انہیں خوف آنے لگا تھا. اپنی دادی کے اچانک انتقال کے سبب آمن نے ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی. اس نے زونی کو بتا دیا تھا انتقال کے متعلق، لیکن اسے اپنے ساتھ لے کر حویلی نہیں آیا. 2 ماہ بعد آمن کو اس کے دادا کی کال موصول ہوئی. وہ زونی سے بات کرنا چاہتے تھے. آمن کو خوف لاحق ہوا کہ کہیں وہ زونی کو دھمکائیں یا ڈرائیں نہیں، اس لیے کال اسپیکر پر رکھی. دادا، زونی کے مخاطب کرتے ہی دوسری جانب سے رونے کی آوازیں آنے لگی. وہ دونوں ہی میاں بیوی ایک دوسرے کو حیرت سے دیکھنے لگے. وہ دونوں میاں بیوی بھی ہر چیز کی توقع کر سکتے تھے، ڈرانے کی، دھمکانے کی، غصہ کرنے کی، ایموشنلی بلیک میل کرنے کی، مگر جس کی کبھی توقع نہیں کر سکتے تھے وہ تھا ان کا رونا، ابراہیم بخش کا رونا. لڑکی تیرا ادا کیے جملے، لڑکی تیرے ادا کیے جملے میری موت ہیں. میں انہیں بھول نہیں پاتا، میرا ضمیر انہیں بھول نہیں پاتا. میں بھاگتا ہوں مگر راہ نہیں پاتا. میں ایسے زندہ نہیں رہ سکتا، لیکن میں ایسے مرنا بھی نہیں چاہتا، کیونکہ خوف پاتا ہوں اس سے، ایسا خوف جو مجھے دن میں چین لینے نہیں دیتا، نہ رات میں سکون. کبھی کبھار رات کی تاریکی مجھے اپنے دل کی تاریکی کے آگے کچھ بھی نہیں لگتی. اب تو بتا میں کیا کروں؟ وہ راہ دکھا جس سے میرے دل کو سکون میسر آ جائے. ان کے ادا کیے جملے زونی کے روئے روئے کو کھڑا کر گئے. اس کے تو خواب و خیالوں میں بھی نہیں گزرا تھا کہ اس کے ادا کیے جملے ابراہیم بخش کے ضمیر کو جھنجھوڑ جائیں گے. یہ اس کا کمال نہیں تھا، یقیناً یہ اس پاک ذات کا کمال تھا. وہ جسے چاہتا ہے راہ دکھاتا ہے اور جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے. اس کے لیے کچھ مشکل نہیں. تجھے تو خوش ہونا چاہیے کہ خدا نے تجھے مہلت دی ہے موت سے پہلے، اس لیے اس مہلت کو غنیمت جان اور وہ کام کر جا کر کہ تجھے دنیا اور آخرت دونوں میں سکون میسر آ جائے. خدا بڑا معاف کرنے والا ہے، تو معافی مانگ. میرے سامنے نہ رو، میں گنہگار بندی بھلا تجھے کیا دے سکتی ہوں. اس ذات کے سامنے رو جس نے تجھے مہلت دی اور وقت رہتے شعور سے نوازا. وہ خود بھی کوئی نماز روزے کی پابند لڑکی نہیں تھی، لیکن جب ابراہیم بخش کو روتے سنا، اس جیسے پتھر دل آدمی کو معافیہ مانگتے سنا، تو مانو دل کو کچھ ہو گیا. وہ نصیحت صرف اس نے ابراہیم بخش کو نہیں کی تھی، وہ نصیحت اس نے خود پر بھی لازم جانی کہ ابھی وقت ہے، ابھی مہلت ہے. اس مہلت کو غنیمت جانے اور نیک اعمال کر جائے، ایسے نیک اعمال جو اسے دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی سے ہمکنار کریں. وہ قانون جو سوری، یہ لکھا ہوا غلط تھا تو اس لیے مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. آمن صحیح سے لکھا ہوا نہیں تھا تو میں نے پورا سینٹینس پڑھا تو اب سمجھ میں آیا، تو اب میں پڑھ رہی ہوں. وہ قانون جو آمن نے اپنے سرپنچ بننے پر نافذ کیے تھے، وہ ابراہیم بخش نے دوسرے دن ہی پورے گاؤں میں نافذ کر دیے. حویلی کی ساری کنیزوں کو آزاد کر دیا گیا. جبکہ بانو اور احسن بخش کا نکاح کرایا، انہوں نے سرپنچ کی کرسی آمن کو پیش کی، لیکن آمن نے صاف انکار کر دیا کہ اس کے پاس وقت نہیں ہے. ابراہیم بخش نے اپنی ساری جائیداد آمن، شامیر، شہروز، زنیشہ اور مریم کے درمیان تقسیم کر دی اور شہروز کو اپنی جگہ گاؤں کا نیا سرپنچ مقرر کیا. پہلے انہوں نے سرپنچ بننے کی دعوت شامیر کو دی، لیکن اس نے صاف یہ ذمہ داری اٹھانے سے انکار کر دیا. شہروز کبھی بھی اپنے ساتھ عافیہ کو نہیں لاتا تھا گاؤں میں، جبکہ کنیزوں کے معاملات تمام ختم ہو چکے تھے. 1-2 بار ابراہیم بخش نے خود بھی کہا کہ عافیہ کو لے آئے، وہ اب اس گھر کی بہو ہے، لیکن وہ نہیں لایا پھر بھی، کیونکہ اسے اپنی بیوی دل اور جان سے پیاری تھی اور وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کی جان پہ کوئی خطرہ پڑے. اگلا سین، جویریہ کے 5 سال کے ہوتے ہی مریم دوبارہ پڑھنے لگ گئی تھی. اس ننھی پری کا خیال مریم کی غیر موجودگی میں اس کی دادی رکھا کرتی. مریم نے علیان کو خود کال کی ایک دن. علیان ہر بار کی طرح اس سے معافی مانگ رہا تھا. اس بار اس نے معاف کر دیا کیونکہ وہ نہیں چاہتی تھی کہ علیان اس کا انتظار کرتا رہے اور زندگی میں آگے نہ بڑھے. لو جی، پارٹ 4 کا انتظار کرو. ابھی بھی اس نے ختم نہیں ہونا ہے، پتہ نہیں ہمیں کتنا انتظار کروانا ہے لاسٹ پارٹ تک. چلو جی، پارٹ 4 تو لاسٹ ہوگا نا رائٹر جی، اس کے بعد پارٹ 5 بھی آنا ہے. خیر، ناول پڑھنے میں مزہ تو آتا ہے مزہ، لیکن بس اب اینڈنگ کی طرف ہے نا، تو بس دل چاہ رہا ہے کہ اچھی سی اینڈنگ ہو جائے. اس کی ویسے اینڈنگ تو اچھی سی ہو رہی ہے.
خیر آپ لوگوں کو بھی میری طرح ناول بہت اچھا لگ رہا ہوگا، مجھے تو بہت ہی اچھا لگ رہا ہے، یہی کیا مجھے تو ہر ناول اچھا لگتا ہے ایس کے کا. تو چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا، ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کر دیجیے گا. آپ کی طرح میری طرح کوئی ناولس پڑھنے والے ہوں، جنہیں ناولس اچھے لگتے ہوں، تو ان تک یہ ویڈیو ضرور شیئر کیجیے گا. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ملتے ہیں نیکسٹ ناول کی نیکسٹ نہیں، ابھی نیکسٹ آنے میں تو ٹائم ہے، اس کی لاسٹ آئے گی پھر نیکسٹ آئے گا. ملتے ہیں دوسرے والے ناول کی اگلی ایپیسوڈ میں، ٹھیک ہے؟ جب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ.